बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज के इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम सफ़वान मुआविया साहब, जो मशहूर व मरूफ़ नात ख़्वां भी हैं, मद्दाह सहाबा व अहले बैत भी हैं। इनके पास बड़ा बेहतरीन फ़न है, सलाहियत है। ये मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में भी नाते पढ़ते रहते हैं और इसके अलावा दीगर सोशल मीडिया के ऊपर भी इनकी एक्टिविटीज़ मुख्तलिफ़ औक़ात में नज़र आती रहती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं और ये वही हुफ़ाज़ एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान के तालिब इल्म हैं। हुफ़ाज़ एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान ने इनको तरबियत भी फ़राहम की मुख्तलिफ़ ज़बानों में, और उसके साथ साथ जो इनमें नात की सलाहियत थी उसको भी उजागर किया, परवान चढ़ाया। मोहतरम सफ़वान मुआविया साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान, सब खैरियत। अच्छा सफ़वान भाई, आप हमारे साथ मौजूद हैं। हम अभी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे, तो उसमें पहला सवाल ये है कि ये जो नात का फ़न है, कब आपको एहसास हुआ या इल्म में आया कि मैं भी एक नात ख़्वां बन सकता हूँ, अच्छी नात पढ़ सकता हूँ, और फिर उसके ऊपर आपने मेहनत की और आज माशाल्लाह नात ख़्वां हैं? असल में आपको मालूम है कि जो पंजाब की ज़मीन है तो वहाँ पर वैसे भी एक माहौल नात का बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो जब हम बचपन में थे तो मुख्तलिफ़ जगह पे प्रोग्राम होते थे, महफ़िलें होती थी, नात ख़्वां बुलाए जाते थे। उस टाइम ज़ाहिर बात है कि महफ़िलों का ज़्यादा दौर था, सोशल मीडिया इतना था नहीं, तो बस शौक़ था नात सुनने का ज़्यादा। तो अल्लाह ताला ने आवाज़ दी थी, लेकिन हमें मालूम तो नहीं था कि ये सलाहियत हमारे अंदर मौजूद है। तो बस नात सुनते थे, और हमारे वालिद साहब थे तो उनको भी ये नात का यानी नात सुनना और इसी तरह नात ख़ानों को बुलाना, मजलिस महफ़िल अपने इदारे में, तो उसका भी बड़ा वालिद साहब को भी एक लगाव था इसके साथ। तो मुझे याद है कि उस टाइम ये क्योंकि बड़े मोबाइल होते नहीं थे, तो सीडियाँ चलती थी, तो सीडियों के अंदर हाफिज़ अबू बकर साहब की सीडी पूरी उनकी वो होती थी, वॉल्यूम नंबर 1, 2, 3, इस तरह दर्स कुरान के जो चलते थे। इसी तरह अनस यूनुस साहब के थे, पंजाब के बड़े नात ख़्वां, कासिम गुजर साहब के, शायद इमरान आरफी साहब, सारे जी बज़्म अहसान की तकरीबन अक्सर उस टाइम ये सीडियों के अंदर इनके कलाम अभी मौजूद होंगे। तो वालिद साहब वो लेके आए, और फिर 5वीं क्लास के अंदर मेरे भी, क्योंकि 5वीं का वालिद साहब ने कहा था अगर आपने अच्छे नंबरात ले लिए तो आपको हदियन जो है वो आपको एक कंप्यूटर गिफ्ट किया जाएगा। अच्छा। तो बस वो फिर क्या था, कंप्यूटर थी, वो हम समझते थे भाई कंप्यूटर क्या चीज़ है, क्योंकि उसमें इतना नाम नहीं था। खैर हमने मेहनत शुरू कर दी और कंप्यूटर आ गया, तो सीडी फिर आप उसमें डालते और रात को जी महफिल लगी हुई है, नातें सुनी जा रही है। तो इस तरह ये है कि वो माहौल बनता गया, और अपने अंदर जो सलाहियतें थी वो सुन के वो सलाहियतें जो है उजागर होना शुरू हो गई, ज़ौक़ बढ़ गया उसके अंदर। तो बस इस तरह ये हमारी जो है वो नात ख़्वानी का आगाज़ शुरू हुआ, और फिर आज आपके सामने है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, ये जो आपने 5वीं क्लास बताई, उसके हिसाब से आपकी उम्र 6-7 साल होगी या 8 साल होगी? जी, तकरीबन 5वीं क्लास के अंदर तो ये था कि वो जब कंप्यूटर आया था उसके बाद सुनना चाहिए। इससे पहले भी ये था कि हमारे यहाँ जी प्रोग्राम तो होते थे इस तरह। हमारे घर में एक वो होती थी, टेप रिकॉर्डर होता था। जी, उसके अंदर सीडी भी डलती थी। अब तो बहुत पुराने ज़माने की बात है। तो बस उस टाइम क्योंकि बड़ा मोबाइल था नहीं, जी, तो देहात के लोग थे, इलाका भी आपको पता है पंजाब का, तो खैर उसमें फिर हम सुनते थे, और नात का वहाँ से ज़ौक़। उम्र तकरीबन मेरी जो होगी वो यही 4 साल, यानी जब शऊर थोड़ा बहुत आया तो बस वो उस टाइम से सुनना शुरू कर दिया। जी, ये बहुत पुरानी बात आपने याद दिला दी। ये उस वक्त सीडियों का दौर, और उससे पहले टेप का दौर, रेडियो का दौर होता था। जी। हमने भी बचपन गांव में गुजारा है, तो गांव में अभी तक ये चीज़ें इतनी आम नहीं थी, शहरों में फिर भी आ गई थी। जी, खास तौर पे जो बड़े शहर हैं इनमें तो दौर पहले आ गया था, लेकिन गाँव देहात में अभी तक वही दौर था। तो हमारे वाले साहब के पास भी एक टेप होती थी, और बहुत कैसेटें होती थी मुख्तलिफ खतीबों की। उनमें एक बड़ी जो कैसेट हमने सुनी भी बचपन में, वो थी कारी हनीफ मुल्तानी साहब की। अच्छा। वो उर्दू में तर्ज में बयान करते थे, तरन्नुम में। बहुत नबीना थे, मुल्तान के बहुत बड़े और मशहूर खतीब थे, तो उनकी कैसेट हमने बहुत सुनी। अच्छा।
اس کے علاوہ دیگر خطبہ بھی تھے اس وقت، تنظیمی دور بھی تھا اور بڑے خطبہ کو ہم نے سنا. تو وہ اس کے بعد پھر سیڈیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. سیڈیوں کے حوالے سے پھر یہ تھا کہ مختلف خطبہ کی سیڈیاں آئیں، نعت خواں کی سیڈیاں آئیں، وہ چلا. اور اب تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو وہ تو وہم و گمان اب تو ہر گھر میں عام ہو گیا نا، ہر چھوٹے بچے کے پاس موبائل ہی پایا جاتا ہے. ایسا ہی ہے، وہ سوشل میڈیا کے اوپر بس انہی ایکٹیویٹیز کو. اچھا، تو آپ نے حفظ سے یعنی پہلے یہ کام شروع کر دیا؟ حفظ اس کے بعد کیا؟ نہیں، حفظ تو بعد میں شروع کیا. بعد میں شروع کیا. میں نے پہلے 5 کلاس یعنی پرائمری تک میں نے پڑھا تھا، اس کے بعد پھر میں نے حفظ شروع کیا تھا. حفظ آپ نے کراچی میں شروع کیا ادھر پنجاب میں؟ پنجاب میں میں نے 2 پارے حفظ کیے تھے، اس کے بعد پھر کراچی آ گیا تھا. اچھا اچھا. اور 2014 سے پھر جو ہے دوبارہ سے یعنی حفظ کے جو 2 پارے تھے وہ بھی ہلکے پھلکے، آپ کو پتہ ہے درمیان میں ایک وقفہ تھا تو کچے ہو گئے تھے. خیر دوبارہ سے یہاں سے آغاز کیا تھا 2014 میں جامعۃ الانور میں. صحیح. اور اس کے بعد پھر آپ نے پہلی مرتبہ نعت کن اسٹیجوں کے اوپر پڑھی؟ ایک تو ہمارے مدرسے کے پروگرامات ہوتے ہیں، انہی سے ہم شروع کریں گے، پھر بڑے پروگرام بھی اس میں آ جاتے ہیں. اچھا، اس کے اندر یہ تھا کہ جیسے آپ کو میں نے کہا کہ والد صاحب جو تھے وہ نعت خوانوں کو یعنی ہمارے یہاں آمد رہتی تھی. جی. اور ہمارے علاقے کی بھی نعت خواں ہیں، شاید آپ وہ جانتے ہو، فاروق معاویہ صاحب. جی بالکل جی. تو یہ جنڈ کے جو ہے، تو جنڈ ہماری تحصیل لگتی ہے، تو آنا جانا اور بھی نعت خواں اسی طرح. تو اس ٹائم یہ تھا کہ جب کوئی پروگرام ہوتا تھا والد صاحب جاتے تھے، تو والد صاحب کے ساتھ پھر میں بھی جاتا تھا. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے جب چھوٹا سا بچہ ہو پھر وہ ساتھ والد صاحب کے پاس جائے تو والد صاحب بولتے ہیں چلو بھائی آج نعت سناؤ. تو بس وہ اللہ تعالیٰ نے آواز دی ہوئی تھی. خیر ہمیں تو اس کی احساس نہیں ہوتا تھا، لیکن ہم پڑھ لیتے تھے. تو مجھے یاد ہے ہم نے تو وہ بھی پڑھی ہے، کیونکہ وہ نور والا آیا ہے، وہ ایک جیسے ماحول ہوتا ہے. وہ تو بڑا زمانہ چلا ہے نا، فرحان قادری کا تو یہ ہے نا، یہ تو بڑا چلا، پہلا والیم جو اس کا ہے نا، پہلا والیم یہ بہت چلا ہے. اور اس کو دیوبندیوں نے بھی بہت یہ کہہ لیں کہ حوصلہ افزائی کی ہے، تو بہت سے لوگوں نے اس کو سنا. اچھا جی. تو اسی طرح پھر وہ محفلوں کے اندر شروع کیا، اور یعنی وہ بس یہ شعور سے، یعنی اس ٹائم اتنی تو وہ سوچ نہیں تھی، ہمیں نہیں پتہ ہوتا تھا ہم کہاں پڑھ رہے، بس ایسے آؤ جی نعت پڑھنی ہے چلو جی. اس کے اندر تو اچھا کئی بار تو ایسے ہوا کہ اب شوق اتنا زیادہ تھا کہ گھر میں آپ ٹیبل ہوتا تھا، تو جب ہمارا موڈ بنے جی تو ٹیبل آگے کرتے تھے اور ٹیبل پہ کھڑے ہو جاتے تھے. انداز وہی ہوتا تھا جیسے وہ نعت خواں آ کے جی، تو ہم پھر ٹیبل پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ نیچے جی وہ مجمع بیٹھا ہوا ہے اور ہم اپنی نعت شروع کرتے. تو بس یہ ماحول تھا. تو پھر آہستہ آہستہ خیر جب کراچی میں آئے تو کراچی میں اچھا میں نے کراچی کے اندر میں نے آ کے نعت نہیں پڑھی. اچھا یہ وہ تھا یعنی جو گاؤں کے اندر تو پڑھا تھا، لیکن جب کراچی آ گیا تو تقریباً 3-4 سال تک تو میں نے نعتیں باتیں نہیں پڑھی. صحیح. اس کے بعد پھر جب حفظ مکمل ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے حفظ کے دوران وہ ایک حفظ کا پریشر ہوتی ہے، پابندی بھی ہوتی ہے، اور ہم قرآن مجید یاد کرنے میں، اس کو حفظ کرنے کے اندر اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ دوسری اور چیزوں کا ٹائم ہی نہیں ملتا. اور پھر جب قرآن مجید ہم، کیونکہ وہ ایک خاص انداز ہوتا تھا کہ بھائی اونچی آواز میں پڑھنا ہے آپ نے، تو وہ گلے کا تو ویسے ہی اس کے اندر وہ آخری لیول تک پہنچ جاتا تھا. تو پھر اس کے بعد جی حفظ کے دوران تو پڑھی نہیں، تو 3 سال غالباً 3 سال گردان اور حفظ کے مکمل کیے. اور آخری سال وہ اس سال جناب جنید جمشید صاحب کا انتقال ہوا تھا. اچھا. تو ان کا وہ ایک کلام 2017 میں شاید 16-17 کا جی. تو اس سال ایسے ہوا کہ ان کا وہ ایک کلام آخری، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم جی، یہ کلام بڑا چل رہا تھا. بالکل. تو خیر وہ ہمارے اندر تو وہ چیز پائی جاتی تھی، البتہ ہم نے اس شو نہیں کی تھی اس کو، لیکن وہ پھر میں نے یاد کیا. تو ہمارے استاد جی بیٹھے ہوتے تھے، بولتے ہیں جی چلو جی نعت کوئی کون پڑھے گا. ایک لڑکا آیا، دوسرا آیا، جو ساتھی قریبی ہوتے ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی اس میں یہ چیز ہے. ہاں جی. تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ جاؤ پڑھو. تو پہلی بار میں نے وہاں پہ جا کے وہ نعت میں تو امتی ہوں، بس پھر وہ پہلا تھا جو نعت میں نے یہاں پہ پڑھی تھی. پھر وہ سال مکمل ہوئے، پھر آگے چلتا رہا. ماشاء اللہ. اب تو بڑے پرانی باتیں یاد کروا رہے ہیں. جنید جمشید رحمہ اللہ یہ وہ طیارہ حادثہ میں شہید ہو گئے تھے، تو اس وقت ہم تقریباً 2016-17 کی بات، یہ درجہ سابعہ میں تھے شاید.
تو آپ نے وہ بات یاد دلائی. تو یہ جو آپ کا فن ہے اس کے اوپر آپ نے باقاعدہ محنت کی پھر بعد میں، یا اسی جیسے آپ نے بتایا اسٹارٹ تھا، شروعات تھی اور ٹیپ ریکارڈ تھے، بعد میں پھر کمپیوٹر آیا تو اس میں بہت سے نعت خوانوں کو دیکھا اور اس کی نقل اتاری، اس کو ہم کہتے ہیں نقل اتارنا. جی ہم بھی ایسے ہی کرتے تھے. تو نقل اتارنے کے بعد پھر جب انسان تھوڑا سا شعور میں آتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے نہیں یار یہ باقاعدہ فن ہے. تو فن کو فن کے حساب سے حیثیت بھی دینی چاہیے اور سیکھنا بھی چاہیے. تو یہ بھی دورانیہ آپ پر آیا وقت؟ جی ایسا ہی ہے کہ کوئی فن بھی آپ ویسے تو سب سے پہلے تو آپ کے جو سیکھنے کا وہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو سنیں. جی تو سننے والا کام تو ہم نے بہت کیا تھا کہ سنتے ہی رہتے تھے. البتہ ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے اندر کیا باریکیاں ہوتی ہیں اور کن چیزوں کو نوٹ کیا جاتا ہے، وہ ہمیں معلوم نہیں تھا. بس وہ ایک محفلی انداز چلتا تھا اور اسی طریقے سے پڑھتے تھے. تو پھر حفاظ، کیونکہ میں نے بھی حفاظ ایجوکیشن سسٹم سے پڑھا ہے اور اس کو تو ہر کوئی آج کل جانتا ہے جی، مدارس کے اندر وہ چل رہا ہے. تو حفاظ عربی کا سال تھا، تو حفاظ عربی کے سال کے اندر آخر کے اندر یہ ہے کہ عربی نشیدوں کا بھی تھوڑا بہت ذوق پیدا ہوا، کیونکہ عربی پورا سال پڑھا تھا تو عربی پڑھی اور اس کے بعد عربی ذوق تھا تو عربک اناشید بھی شروع کر دی. تو عربک اناشید میں ایک چیز ہے کہ ادھر آپ کو صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جذبے سے کوئی نشید پڑھ دیں، اس کے اندر باریکیاں ہوتی ہیں، آواز کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. تو وہ وہاں پہ پہلی بار ہم نے اس چیز کو شروع کیا کہ لہجہ ہوتا ہے، پھر تلفظ اعراب ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں. جی لہجے کو، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں انہوں نے، کیونکہ بڑے بڑے منشد ہوتے ہیں عربی، تو جس طرح محمد المقیت ہیں تو ان کی وہ شروع والی وہ عربیت حسبیہ لغتی والا کلام تھا، تو وہ ہم نے سننا شروع کیا اور اس کے اندر بڑی باریکی ہیں، آواز کا اتار چڑھاؤ، لیکن ہمیں سمجھ پھر بھی نہیں تھی، وہ بھی ہم نے بس وہ سنا تھا بغیر سمجھ کے اور اس کو کاپی کر لیا. تو پھر انگلش والے سال میں، یعنی جو دوسرا سال تھا ہمارا حفاظ کا، اس کے اندر ہمارے جو ساتھی تھے انس امداد بھائی، اسی طرح خزیمہ بھائی، خزیمہ قاسم، تو پھر ہم جو تھے کیونکہ 3-4 اکٹھے ہو گئے انگلش والے سال، تو ہم نے اچھا یہ آپ کے کلاس فیلو تینوں؟ یہ تینوں میرے کلاس فیلو. صحیح. تو پھر ایسے ہوا کہ ہم کوئی کلام سنتے اور مقابلے اس ٹائم شروع ہو چکے تھے، ARY اور یہ دوسرے مقابلہ جات یونیورسٹیز کے اندر، ہم ادھر جاتے تھے. تو ادھر جا کے ہم نے جب پہلی بار جا کے دیکھا کہ بھائی ادھر تو باہر کی دنیا الگ چیز ہے، جی مقابلہ جات کی دنیا ہی کچھ اور ہے جی، ادھر کیا سنا جاتا ہے اور ہم یہاں پہ کیا پڑھتے ہیں. البتہ یہ دونوں الگ چیزیں، اس کی اپنی الگ جگہ ہے محفل کی، اور مقابلہ جات کی اپنی جگہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بس وہ پھر ہم نے وہاں سے سیکھنے کا آغاز شروع کیا، اور ہمارے خزیمہ بھائی وہ بڑے ماشاءاللہ اس چیز کے اندر مہارت رکھتے ہیں، اسی طرح انس بھائی. تو بس کیونکہ ہم سارے ایک ہی لیول کے تھے تو خزیمہ بھائی، ہمارے پاس موبائل ہوتا نہیں تھا، تو جمعرات کو گھر جاتے، کلام سن کے آتے اور لکھ کے لاتے. تو پھر ہم رات کو چھٹی کے بعد، یعنی ہماری چھٹی اگر 10:30 ہوتی ہے، 11:45 ہوتی ہے، 11 ہوتی ہے رات کو، پھر ہم مسجد میں چلے جاتے ہیں اور جو 15-10 منٹ ملتے ہیں اس کے اندر پھر ہم وہ پریکٹس کرتے ہیں. تو اس طرح ہم نے سیکھنے کا آغاز شروع کیا. صحیح. بہت شکریہ صفوان معاویہ صاحب. انشاءاللہ جی ہمارا سلسلہ چلتا رہے گا، اس میں سوالات بھی آتے رہیں گے اور آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے متعلق ہم انشاءاللہ ناظرین کو بتاتے رہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا، پھر کیسے آپ آگے بڑھتے گئے. تو ابھی چونکہ ہمارے پاس وقت مختصر ہے تو ایک آدھ کلام جو ہے وہ آپ ہمیں سنائیے. جی ضرور انشاءاللہ. اچھا کلام جو ہے کیونکہ کلاسیکل کلام ہے تو وہ تو ہم پہلے ربیع الاول ٹرانسمیشن میں سنا چکے ہیں. آگے انشاءاللہ یہ جب چلتا رہے گا تو انشاءاللہ وہ بھی ہم پڑھتے رہیں گے. اسی طرح بس اب یہ ہے کہ نعتیہ ایک کلام میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. ٹھیک ہے. سب سے پہلے حمدیہ کلام کا کچھ اشعار پیش کروں گا، اور معروف یہ اشعار ہے، کلام ہے، پنجاب کے اندر اکثر سنا ہوگا. جی میں اسی سے آغاز کرتا ہوں. ٹھیک. غیر وقت آ پڑا ہے، مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے،
اللہ بہت بڑا ہے، گر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ مانا کہ ظلمتوں میں ہر سمت تھے اندھیرے، لیکن کبھی تو ہوں گے انصاف کے سویرے۔ مانا کہ ظلمتوں میں ہر سمت تھے اندھیرے، لیکن کبھی تو ہوں گے انصاف کے سویرے۔ مہکیں گے غنچے اور پھول، گائے گی کوئی بلبل، مہکیں گے غنچے اور پھول، گائے گی کوئی بلبل، حالات کی صدا ہے اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اور بہت ہی خوبصورت شعر جی۔ فرعون اور پانی ہو گئی ختم کہانی، بچوں سے بو جہل کی چھنوائی زندگانی۔ فرعون اور پانی ہو گئی ختم کہانی، بچوں سے بو جہل کی چھنوائی زندگانی۔ ایک کن کی مار ہے یہ جتنے گوار ہیں یہ، ایک کن کی مار ہے یہ جتنے گوار ہیں یہ، رب کا یہ فیصلہ ہے اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ گر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ صفوان بھائی، بہت پیاری آواز، خوبصورت کلام۔ یہ کلام پنجاب میں ہم نے بہت سنا ہے، قاری حنیف شاہد رامپوری صاحب جو شہید ہو گئے جی، وہ پڑھا کرتے تھے کلام، ان کا اپنا ایک آواز تھی، درد دل تھا، اسی سوز دل کے ساتھ وہ پڑھا کرتے تھے، تو آج ان کی یاد بھی تازہ ہوگی ماشاءاللہ۔ اور آپ نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں اس کلام کو ہمارے ناظرین کے گوش گزار کیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ حمدیہ اشعار تھے، نعتیہ اشعار بھی ذرا۔ جی، نعتیہ بھی میں انشاءاللہ ایک دو اشعار پیش کروں گا۔ جی جی۔ ایک معروف کلام ہے نعتیہ، سید امین شاہ گیلانی رحمہ اللہ، ماشاء اللہ رحمہ اللہ، جی جی جی، شاعر ختم نبوت ہے، حافظ ختم نبوت ہے، تو ان کا ایک کلام ہے اور مشہور کلام ہے جی، تو یہ میں چاہوں گا کہ آج میں آپ کے توسط سے ناظرین کو سناؤں۔ جی، چار لکھتے ہیں: رخ پر نور پہ کچھ ایسے بھی انوار آئے، واہ سبحان اللہ، رخ پر نور پہ کچھ ایسے بھی انوار آئے، لے کے قرآن جو حرا سے میرے سرکار آئے، رخ پر نور پہ کچھ ایسے بھی انوار آئے، رخ پر نور پہ
کچھ ایسے بھی انوار آئے، لیکے قرآن جو حرا سے میرے سرکار آئے، اور سارے نبیوں میں سجو دھج ہے نرالی ان کی، سارے نبیوں میں سجو دھج ہے نرالی ان کی، سارے نبیوں میں سجو دھج ہے نرالی ان کی، کیوں شاعر لکھتے ہیں کیوں باندھ کر ختم نبوت کی وہ دستار آئے، باندھ کر ختم نبوت کی وہ دستار آئے، لیکے قرآن جو حرا سے میرے سرکار آئے، رخ پر نور پہ کچھ ایسے بھی انوار آئے، لیکے قرآن جو حرا سے میرے سرکار آئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرتے ہیں، شاید لکھتے ہیں گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ، گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ، گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ، جو بھی ایک بار ملے تجھ سے وہ دل ہارا، جو بھی ایک بار ملے تجھ سے وہ دل ہارائے، لیکے قرآن جو حرا سے میرے سرکار آئے، رخ پر نور پہ کچھ ایسے بھی انوار آئے، لیکے قرآن جو حرا سے میرے سرکار آئے۔ اور آخر میں ان کا ایک شعر ہے، لکھتے ہیں اے امی ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا، بہت ہی خوبصورت شعر ہے۔ جی بالکل۔ اے امی ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا، اے امی ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا، ورنہ دل لینے کو کتنے ہی خریدار آئے، ورنہ دل لینے کو کتنے ہی خریدار آئے، لیکے قرآن جو حرا سے میرے سرکار آئے، رخ پر نور پہ کچھ ایسے بھی انوار آئے، لیکے قرآن جو حرا سے میرے سرکار آئے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، کیا اشعار اور کیا کلام ہے، بہترین، اور آپ نے خوب پڑھا اس کو ماشاءاللہ۔ بس حضرت کا یہ کلام ہی ایسا ہے جی کلام نے کس محبت کے ساتھ یہ کلام لکھا ہے، تو اس محبت کا اثر ان اشعار میں دکھتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت کلام ہے جی، بہت ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ صفوان معاویہ صاحب۔ آج کی قیمتی بات یہی ہے جو صفوان معاویہ صاحب کی ابتدائی گفتگو میں تھی کہ ہمارے گھروں میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان چھوٹے بچوں کو شوق ہوتا ہے نقل اتارنے کا، اگر ہم اس کا رخ صحیح سمت کی طرف موڑ دیں گے تو اچھے لوگوں کی نقل اتاریں گے، ان کی کاپی کریں گے اور اسی انداز میں اپنے آپ پر محنت کریں گے، اور خدا نہ خواستہ اگر ہم نے ان کا رخ غلط راستے کی طرف موڑ دیا تو وہ انہی کی نقل اتاریں گے۔ اس کی آسان سی مثال، صفوان بھائی نے یہ کہا کہ وہ کمپیوٹر آیا، ہم نعت سنتے تھے اور پھر اپنے ہی گھر میں ٹیبل لگا کر نعت پڑھا کرتے تھے، یعنی وہی انداز کہ سامنے آڈینس بیٹھی ہے، عوام میں جلسہ ہو رہا ہے اور یہ ادھر نعت پڑھ رہے، تو یہ نقل اتار رہے تھے۔
اگر یہی ہم اپنے گھروں میں ماحول پیدا کریں گے نعت کا، قرآن کی تلاوتوں کا، قرآن کریم کا اور دیگر ہمارے جو خطابات ہیں ان کی تقریروں کا، تو ہماری آنے والی نسلیں ایسی ہی تیار ہوں گی، ان کو نعت کا ذوق ہوگا، شوق ہوگا، دیندار ہوگی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ رخ دوسری طرف کا ہوا تو پھر ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہمارے گھروں میں بچے ڈانس کرتے ہیں، ان کی نقل اتارتے ہیں، ان کے جملے بولتے ہیں، زبانوں پر لاتے ہیں، تو دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے، یہ ہمارا سلسلہ ہے جس کو ہم نے شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ ہر جمعرات کو آپ کی خدمت میں ہمارا یہ سلسلہ آیا کرے گا۔ اس کو پوڈ کاسٹ کا نام دے دیں، اس کو مشاعرے کا نام دے دیں، یا خوبصورت کلام سننے کا نام دے دیں، کوئی بھی دے دیں، انشاءاللہ ہر جمعرات کو ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ یہ سلسلہ یہاں پہ ہم ریکارڈ کریں گے، اور اس کے بعد اس کو آپ کی خدمت میں اپلوڈ کریں گے۔ دیکھتے رہیے حفاظ ایجوکیشن سسٹم۔